बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, अल्लाह ताला आपको आबाद रखे, सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपकी रोज़ी में, ईमान में, ज़िंदगी में, औलाद में, खुशियों में अल्लाह ताला अपनी शान से बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ के बाद आगाज़ करती हूँ मैं आज के व्लॉग का, कि आज के व्लॉग मेरा है शॉपिंग के बारे में। ये देखें, मैं लिडल और मोरसन से होम बार्गन से शॉपिंग करके लाई हूँ। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो 4-5 थी और जिनकी कॉस्ट तकरीबन 10-12 पाउंड थी, और जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ वो तकरीबन 60 पाउंड की हैं। और उनमें से ऐसी चीज़ें हो गई कि जिसका कोई लिस्ट नहीं थी। घर में मैंने पहले सोचा कि कोई बात नहीं, मैं ना लिस्ट बना लेती हूँ। मैंने सोचा रहने देती हूँ, आज लिस्ट बनाने के बच्चों को साथ लेके जाती हूँ और शॉपिंग करके लाती हूँ। माशाल्लाह हर एक की फरमाइश, जिस तरह मेरी अपनी सोच है 4-5 चीज़ों की, 4 और 5 को 4-5 ना समझें, 4 और 5 को या 45 समझें या 9 समझ लें, तो फिर 4-5 चीज़ें हर बंदे की फरमाइश थी। तो इस तरह हम इकट्ठा करते करते अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी कुछ इकट्ठा कर लिया और कॉस्ट भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आई। तो ऐसा है कि अगर आपका बजट टाइट हो तो आप घर ही से प्लान बना लें और बच्चों को भी इस बात पर आमादा कर ले, राज़ी कर ले कि हमने सिर्फ वही चीज़ें लेनी हैं जो लिस्ट पर हैं, और उनको भी देख सोच कर समझ कर लेना है, फजूल नहीं लेना। और बाकी चीज़ें स्टोर में पड़ी हुई होंगी, हमने नहीं उठानी। तब थोड़ा बहुत हो सकता है आपकी बचत हो जाए। लेकिन अगर आप खुली लगाम छोड़ देंगे तो देखें कि फिर भाग भाग के कहाँ कहाँ तक जाते हैं। उन्होंने तो शॉपिंग सेंटर या बड़े बड़े शॉप्स होती हैं, इतनी खुली खुली रखी होती हैं कि लोग घबराहट फील ना करें, लोग खुले जहन से खुशी खुशी चीज़ें उठा के ले जाएं। इतने अच्छे तरीके से, सलीके से उन्होंने चीज़ें वो वहाँ पर रखी होती हैं कि आपका दिल करता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। लेकिन पता तब चलता है जब चीज़ें टिल पर आती हैं और थोड़ा सा आपके दिमाग को झटका लगता है, शौक मिलता है कि ये इतने पैसे कैसे हो गए। तब तो फिर वापस करने का तो चांस नहीं ना होता। इससे पिछली दफ़ा जब मैं शॉपिंग के लिए गई, जो लिस्ट मैं लेके गई थी वो मैंने चीज़ें ले ली, और वहाँ उन चीज़ों में से भी 1-2 चीज़ ज़ायद थी, मैंने वहीं पर टिल पर ही रख दी बाय करने से पहले। तो जो टिल पर औरत थी उसको उठकर जाके शेल्फ में वापस रख के आनी पड़ती थी, और कोविड की वजह से लोग एक बार टच कर लेते हैं, दोबारा उस चीज़ को हाथ नहीं लगाते। तो ये हो गया कि उसको गुस्सा आ गया, और जैसे ही हम पे करके अपने बैग्स में डाल के शॉपिंग बाहर निकले तो उसने कोई चीज़ वहाँ पे बैठे बैठे टिल पे प्रेस कर दी और बेल हम पर बजी, और मुझे बहुत गुस्सा आया। अगर मैं अब गुस्सा करती तो क्या होना था कि उसने कहना था दोबारा आप हमारी शॉप में नहीं आ सकते। अगर नहीं गुस्सा करते तो तब भी कि हमने कोई चीज़ उठाई नहीं है तो बेल क्यों बजी है। बेल तब बजती है जब आप कोई चीज़ अपने बैग में बगैर खरीदे ऐसे ही डाल लेते हैं। और जबकि मैं और मेरी एक ही बच्चा मेरे साथ था और मैंने खुद तसल्ली से 4 चीज़ें ली थी, उनमें से कुछ ऐसी चीज़ थी नहीं
تو پھر بیل اس نے جان بوجھ کے بجائی تھی اور بیل ہم پر ہی بجی, کسی اور پر نہیں بجی. تو پھر مجھے سمجھ یہی آیا کہ کیونکہ میں نے وہ ٹل پر کوئی زائد چیزیں وہیں پر رکھ دی تھیں, اس کو یہ پسند نہیں آئی بات, اور نے ہمیں مزہ کھانے کے لیے ہم پر بیل بجائی تاکہ تھوڑی سی ہماری بے عزتی ہو جائے, انسلٹ ہو جائے. لیکن خیر ہے جو انسان اس طرح کرتا ہے نا, وہ اپنے لیے خود ہی پرابلم کریٹ کرتا ہے, خود ہی دوسروں کی نظروں میں گرتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں نا ہم نہ چور ہیں اور نہ چور کے بھائی, تو ہمیں کس چیز کا ڈر؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. نہ ہم چور ہیں اور نہ ہم چور کا ساتھ دینے والے ہیں, تو پھر ہمیں کس چیز کا ڈر؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ ہمارا یقین ہوتا ہے, اس لیے ہم گھبراتے نہیں ہیں. اگر وہ بیگ کی تلاشی بھی لیتے تو 7 بسم اللہ, ان کا حق بنتا تھا وہ لیتے. اگر چیز نہ ملتی وہ گلٹی فیل کرتے, ان کا قصور تھا, ہمارا نہیں. ہم نے اپنے طریقے سے اپنی طرف سے بیسٹ آؤٹ آف بیسٹ کرنا ہے. اخلاقیات کی طور پر بھی, ملنے سے بھی, لین دین کے طریقے سے بھی, اٹھنے بیٹھنے کے طریقے سے بھی, ہر طریقے سے ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہے. کئی بار یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کئی لوگ unnecessarily بغیر کسی وجہ سے آپ کی بے عزتی کرتے ہیں, تو تب میں جو اپنے بہن بھائیوں, اپنے رشتہ دار اقارب کو یہی تسلی دیتی ہوں کہ ہم بلیورز ہیں, ہم ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے, عزت دینے والا ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے, اور ہم اپنے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑتے ہیں, جسٹس اللہ کے ہاتھ میں جو چھوڑتے ہیں. وہ تو نان بلیور ہیں, ہم ایمان والے ہیں, ہمارے دلوں میں ایمان ہے, اللہ تعالیٰ پر یقین, اللہ کے رسول پر یقین, اللہ کی قرآن پر یقین, اللہ کے فرشتوں پر یقین, جنت اور دوزخ پر یقین, مرنے پر یقین. تو ہم تو یقین والے ہیں, ماننے والے ہیں, ایمان والے ہیں, تو پھر ہم تو نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے نا. ہمیں تو صبر اور برداشت سے کام لینا ہوگا, صبر اور استقامت سے کام لینا ہوگا, تب ہی جا کے گزارا چلے گا نا. اگر ایک بندہ بدماش بن جائے تو دوسرا بھی بدماش اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جائے, تو دونوں میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی. بہتر تو یہی ہے نا, اگر ایک بندہ برا کر رہا ہے تو دوسرا جس کو ہم برائی سمجھتے ہیں وہ برائی ہم نہ کریں. آپ سمجھ گئی نا میری بات کو؟ اگر ایک بندہ برائی کر رہا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں برائی سے جواب نہیں دینی, ہم نے بھلائی سے جواب دینا ہے, اچھائی سے اس کو ریٹرن کرنا ہے. یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا اللہ ہم سے چاہتا ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ برا بھی کرے, ہم نے کہنا تیری خیر ہوئے, تیرا اللہ بھلا کرے, تیرے اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرمائے. تو ہدایت مانگنی ہے ان کے لیے. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف پر گئے دعوت دینے کے لیے اسلام کی, حق بات کی. اللہ ایک ہے, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو, کسی کو پارٹنرز نہ بناؤ, ماں باپ کا ادب کرو, چھوٹوں سے پیار کرو, بڑوں کا ادب کرو, ہمساؤں کا حق ادا کرو, لین دین میں انصاف سے کام لو, پورا تولو. یہی حق کی باتیں بتانے گئے تھے نا. تو پھر کیوں انہوں نے روڑے وٹے برسائے, پتھر برسائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ کیونکہ کئی بار جانتے بوجھتے ہوئے ریالٹی کو لوگ نگلیکٹ کرتے ہیں, نظر انداز کرتے ہیں اور برائی کا ساتھ دیتے ہیں. کوئی بات نہیں, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ میرا توکل اللہ تعالیٰ پر ہے, اور اللہ میرے لیے کافی ہے, اور اللہ میرا بہترین وکیل ہے, فیور کرنے والا, میرا حامی و ناصر ہے, میری حمایت کرنے والا حامی اور ناصر میرا مددگار ہے. تو پھر مجھے کیوں پرواہ ہونی چاہیے لوگوں کی؟ نہیں نہ ہونی چاہیے. اسی طریقے سے پھر انہوں نے اتنا ان کو زخمی کیا, پھر بھی اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں. وہ بھی نان مسلم تھا جس نے اپنے انگوروں کے باغ میں ان کو پناہ دی,
ان کو آرام کے لیے کہا، ان کو انگوروں کا جوس دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سنت کے طریقے سے کیا بتلایا کہ جو جان کے دشمن ہیں، جو آپ کو اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگنی ہے، بھلائی کی دعا مانگنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے، انسان، جاندار، چرند، پرند، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اور ہمیں کیا، ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور نبیوں کے وارث ہیں۔ ہم نبیوں کے وارث ہیں۔ اسلام ایک کمپلیٹ اور کمپیکٹ ریلیجن ہے جو ہر جگہ کے ہر انسان کے لیے گائیڈنس ہے۔ تو اگر ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، فالوورز آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور اگر ہم پیغمبروں کے وارث ہیں، خلیفہ ہیں، تو پھر ہمیں تو اور اچھے اخلاق سے کام کرنا چاہیے، اپنے کام کاج میں زیادہ ایمانداری اور زیادہ اچھے اخلاق سے بہتر کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی دنیا بھر میں اسٹرینتھ ہو، کامیابی ہو، عزت ہو، مسلمان دنیا بھر میں جو روح انسانیت کی خدمت کریں اور ان کے لیے بہتر کریں۔ ہیں مسلمان ایسے ضرور ہیں، یقین ہے، لیکن بہت کم ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو بہت بہتر بنانا ہے اور ہمارے پاس بہت کم ٹائم ہے۔ ہم نیک عمل کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہم کو توفیق دے۔ ہمارے پاس پتہ نہیں کب بلاوا واپسی کا آ جائے گا، اس لیے کوشش کرنی ہے کہ ہم غیر مسلم کا مقابلہ نہیں کرنا، ہم نے جن کے دل میں ایمان نہیں ہے ان کا مقابلہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ احسن طریقہ کرنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو آپ سے کتا تلقی کرے تلک توڑے اس سے تلک جوڑو، اور جو آپ کو محروم کرے، کوئی چیز آپ سے چھین لے، اس کو عطا کرو۔ یہ ہے اسلام۔ اسلام بہت پیارا ہے، اور اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اسلام ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، مسلم اور غیر مسلم۔ کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی دی ہے، امارا بالمعروف اور نہیں عن المنکر، امارا بالمعروف، نیکی کا حکم دو، امر کرو نیکی کا، اور نہیں عن المنکر، اور برائی سے رکو اور برائی سے روکو۔ نیکی کرو، نیکی کا حکم دو، اور برائی سے بچو اور دوسروں کو بچاؤ۔ یہ اسلام ہے، اور یہ ہمارے خلیفہ ہونے، وارث ہونے کا ہم پر ڈیوٹی ہے، فرض ہے۔ حق بات کی تبلیغ کرنا ہم سب پر فرض ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ اسکول گیا ہے کہ نہیں گیا ہے، گریجویٹ ہے کہ نہیں ہے۔ دنیا کی جو تعلیم ہے وہ اخلاق نہیں سکھا رہی، دنیا کی تعلیم انسان نہیں بنا رہی، دنیا کی تعلیم جو ہے وہ انسان کو اسلام نہیں سکھا رہی، ادب نہیں سکھا رہی۔ دنیا اسی وجہ سے تو اتنی خرابیاں ہو گئی ہیں۔ پرانے زمانے میں لوگ کم پڑھے لکھے ہوتے تھے لیکن بہت با ادب اور بہت باشعور ہوتے تھے، ان کا کامن سینس بہت اچھا کام کرتا تھا۔ لیکن آج کل تعلیم زیادہ ہونے کی وجہ سے اکڑ مغروری ہو کے شیطان کی طرح سارا کیا کرایا خو میں بالکل کچھ بھی پلے نہیں ہے، ایسے ہی خالی ڈول بجا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ خالی برتن میں کی آواز زیادہ آتی ہے خالی ڈرم کی، تو وہی حساب ہم سب کا ہے۔ او میں اتنا پڑھا لکھا ہوں، او میں فلانے اسٹیٹس کا ہوں، میں کچھ بھی نہیں، میں شیطان ہے، ہم کچھ بھی نہیں، سب کچھ پاک ذات، سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ کوئی کہتا ابا جی آپ کی آواز بہت اچھی ہے،
کوئی کہتا ہے باجی آپ نے بیان بہت اچھا دیا ہے، تو یہ تو میرا تو کوئی اس میں کاریگری نہیں ہے، میرے رب پاک کی توفیق ہے، اور آواز بھی اس نے بنائی ہے، توفیق بھی اس نے دی ہے، تعلیم بھی اس نے دی ہے، جو کچھ تھوڑا بہت ہے زیرو برابر وہ اس کا دینا ہے، تو میرا تو کوئی کمال نہیں۔ تو میں کہتی ہوں الحمدللہ، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو میں آپ سے یہ بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں، ایک بار میں اپنے بچوں کے لیے برتھ ڈے کیک لینے گئی ٹیسکو، تو وہ جو چیزیں تھیں وہ میں ویٹ کر رہی تھی، جو بندہ تھا ٹل سے اٹھ کے ادھر ادھر کے کام کر رہا تھا، اور میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے ٹل پہ آئے اور مجھے سرو کرے تاکہ میں گھر میں آ کے باقی کوکنگ بھی کر لوں۔ تو میں نے اس کو کہا پلیز کین یو ڈو دس لٹل بٹ فاسٹ، اتنا یہ کوئی روڈ نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا جلدی کر سکتے ہیں، میں بچے گھر چھوڑ کے آئی ہوں اور میں نے جلدی جانا ہے، اور میرے گھر میں گیسٹ آئے ہوئے ہیں۔ تو دوسرے تیسرے دن بعد میں پھر شاپنگ کرنے گئی، تو وہ جو گیٹ پہ ہی بندے کھڑے تھے نا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آج آپ یہاں پہ ٹیسکو میں بین ہے اور آپ شاپنگ نہیں کر سکتی۔ تو میرے پہ ایک قسم کی قیامت ٹوٹ پڑی کہ یہ کیا کیا، میں نے کیا کیا، انہوں نے مجھے اس اسٹور سے شاپنگ کرنے کے لیے منع کر دیا، بین کر دیا۔ میں تو گئی، میں نے کہا میں نے کوئی غلط نہیں کیا تو میں تو جاؤں۔ میں گئی، میں چیزیں اٹھانے لگی، اپنی ٹوکری میں ڈالنے لگی، تو دو ان کے اسٹاف آ گئے، کہنے لگے کہ جی آپ کو اس اسٹور سے آنے سے منع کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ یہاں سے شاپنگ نہیں کر سکتی۔ میں نے پولیس کو فون کر دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ جب میں نے پولیس کو فون کیا تو پولیس والے کہنے لگے کہ تم اسکریم کیوں کر رہی ہو، اس اسٹور سے نہیں کسی اور اسٹور سے جا کے شاپنگ کر لو۔ انہوں نے بھی کوئی کوآپریٹ نہیں کیا اور میں بہت ہرٹ تھی۔ آپ یقین کریں جس طرح میری ماں اللہ کو پیاری ہوئی تھی، جس طرح میں بلک بلک کے رو رہی تھی نا، ایسے ہی میرا اس دن سچویشن تھا، اس سے بھی ورس تھا۔ اور میں روتے ہوئے گھر میں آئی تو میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو میں نے مجھ سے بتایا بھی نہیں جا رہا تھا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی کہ جب بھی ہم جاتے تھے تو وہ میرے بچوں کی طرف بہت بری نظر سے اسٹیئر کرتے تھے۔ مجھے پسند نہیں ہے کہ میری طرف جب میرے بچوں کی طرف کوئی گندی نظر سے دیکھے۔ میں نے پھر ان کی نظر سے کڑوے طریقے سے غصے سے ان کی طرف دیکھا، اور میرا کوئی غلطی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آپس میں پروپیگنڈا کیا کہ اس عورت کو ہم نے اسٹور میں نہیں جانے دینا، اور آپس میں سارے مل گئے۔ تو میرا تو اللہ میرے لیے کافی ہے۔ حسبی ربی جل اللہ معافی قلبی غیر اللہ، حسبی کافی میرے لیے، ربی میرا پیدا کرنے والا، حسبی ربی جل اللہ، اللہ تعالیٰ جلال والا ہے، پاورفل ہے، ہر چیز اس کا مالک ہے، ہر چیز اس کو بلانگ کرتی ہے، وہ ہر چیز میں اسٹرینتھ رکھتا ہے، جل اللہ۔ ماں نہیں، فی میرے، قلبی دل، غیر سوائے اللہ، اللہ کے، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، میرے دل میں اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ہونا بھی نہیں چاہیے، کچھ نہیں ہے، اللہ کی رضا چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا کے لیے جان بھی دینی پڑے نا، حق کی خاطر جان بھی جائے تو جائے، رب کی ہے نا، میں بھی رب کی، میرے بچے بھی رب کے، گھر بار بھی رب کا، ساری دنیا بھی رب کی۔ اگر رب کے پاس ایسے جانا ہے تو اس کی رضا، ہم نے اپنی طرف سے برا نہیں کرنا، اگر حق پہ رہنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، اور اللہ مالک۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو میرا یہ ولاگ پسند آئے تو آپ اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کر